अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन डीसी से मैं हूं आसिम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ फैज़ुर रहमान हैं। फैज़ुर रहमान अमेरिकन सियासत और पाकिस्तानी सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। फैज़ुर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Anytime. Always a pleasure. फैज साहब, ये भी एक हमने देखा कि आज जो 10-10 हज़ार डॉलर के चेक भी दिए गए, फेडरल एम्प्लॉइज जो है वो मुस्तकिल कहीं ना कहीं काम भी करते रहे, कई छुट्टियों पर चले गए, लाखों लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सब रीइंबर्स होंगे? ट्रंप जो है वो सारा मलबा जो है शट डाउन का वो डेमोक्रेट पे डालता है और हर तकरीर में, चाहे वो व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग हो, उसमें भी यही बताया जाता है, स्टार्ट उसी से लिया जाता है कि जी शट डाउन जो है वो डेमोक्रेट की वजह से। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन जो पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, दुनिया में देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए आसिम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया. इट्स ऑलवेज गुड टू बी ऑन योर शो. देखिए, बात यह है कि चूँकि हमारे नाज़रीन ज़्यादातर पाकिस्तान में हैं, तो उनको थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा पस मंज़र जो है वो समझा दूँ कि शट डाउन का मतलब ये नहीं है कि मुकम्मल तौर पर हुकूमत रुक जाती है या कोई फ़ैसले नहीं होते, कुछ भी नहीं होता. इसकी जो सही टर्मिनोलॉजी है वो है जुज़वी शट डाउन, यानी सरकार की जुज़वी बंदिश. और चूँकि हमारे पास सिस्टम तो डिफरेंट है, हमारे पास हर साल बाकायदा जब तक के हर साल बजट मंजूर होना लाजमी होता है. आपको मालूम है हुकूमतें गिर जाती हैं. जो पार्लिमानी निज़ाम है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, अगर बजट मंजूर ना हो तो फिर हुकूमत भी गायब हो जाती है उसकी, क्योंकि उसके पास वोट्स नहीं होते. तो यहाँ पर ये है कि जो 30 सितंबर को इनका जो माली साल है वो ख़त्म होता है, और उस माली साल के ख़त्म होने से पहले इनको अपना बजट पास करना होता है. लेकिन अक्सर ये हुआ है कि कभी भी वो मुकम्मल बजट पास नहीं होता. अक्सर हालात में जो है वो इसे कहते हैं कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन, कि वो जो भी है बस कहते हैं भाई ठीक है, हम अगले 30 दिन के लिए और मज़ीद इसको एक्सटेंड कर देते हैं, अगले 15 दिन के लिए कर देते हैं, बाद अगले 3 महीने के लिए कर देते हैं. तो अक्सर ऐसा हुआ है कि हुकूमतें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशंस वो सिर्फ कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन यानी सीआर पर चलती रही हैं. और जब अगर सीआर भी नहीं हो, जैसे कि इस वक्त नहीं हुआ, तो फिर सरकार या हुकूमत जो है वो जुज़वी तौर पर बंद हो जाती है. इसका मतलब ये हुआ कि तमाम वो काम जो कि गैर ज़रूरी हैं किसी हद तक, यानी इसेंशियल नहीं है, वो रुक जाते हैं. लेकिन बाकी जो दूसरे काम हैं, मिसाल के तौर पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ हैं, इंटेलिजेंस की हैं, या जो फ़्लाइट्स के जो कंट्रोल टावर्स के जो लोग हैं, तो कमी ज़रूर आती है लेकिन काम चलता रहता है. लेकिन ये जो ज़ाहिर है कि गैर मामूली एक जुज़वी बंदिश थी, 43 डेज़ तक ये जारी रही. और दोनों पार्टीज़, चूँकि इसमें ख़ास बात ये है कि हालांकि इस वक्त इनको रिपब्लिकन्स को सेनेट में भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी ऐवान नुमाइंदगान में, दोनों में अक्सरियत है. लेकिन सेनेट में इनको बजट पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, यानी कम से कम 60 वोट्स हों तो फिर बजट इनका पास हो सकता है. अगर 60 ना हो तो इत्तेफाक से इनके पास 60 नहीं है, गालिबन 51 या 52 के करीब हैं, जो कि जिसकी वजह से इनको डेमोक्रेट्स के साथ लेके चलना पड़ता है. इस दफ़ा डेमोक्रेट्स अड़ गए कि आप जो भी आपने बजट तैयार किया है, इसमें बहुत सा जो ऐसे मामलात हैं जो उनकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं डेमोक्रेट्स की, गरीब गुरबा और बहुत से जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, तो वो उनके खिलाफ इसमें शिकें थी. और जो सबसे बड़ी एक जो शिक थी जिस पर मामला अटक गया, वो ये था कि ट्रंप ये चाहते थे कि जो ओबामा केयर, सदर ओबामा के दौर में जो एक हेल्थ केयर लॉ पास हुआ था, जिसके तहत हर शख्स जो कि अमेरिका में रहता है उसका हेल्थ इंश्योरेंस रखना लाजमी है, अदरवाइज वो इलीगल यानी वो समझिए कि एक गैर कानूनी काम तस्वुर किया जाता है जिस पर फाइन हो सकता है. तो इन्होंने ये कहा कि भाई हम किसी भी अनडॉक्यूमेंटेड, जिसके पास प्रॉपर पेपर्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम उनको वो ओबामा केयर, जिसको आम उर्फ़ आम में कहा जाता है, हम उसको वो सेहत की सहूलतें नहीं देंगे. इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी-छोटी बातें थी जिसकी वजह से अटक गए, 43 डेज़ तक लटके रहे. बिलाखिर इनके साथ कोई 7 सेनेटर्स मिले और एक इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं, वो जब मिले जाके रिपब्लिकन के साथ, तो फिर ये एक
پاس ہوا ہے معاملہ CR، جو کہ اب آئندہ کچھ دنوں تک جاری رہے گا، اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں بعد پھر یہ صورتحال پیش ہوگی. لیکن کچھ وعدے کیے ہیں ریپبلکنز نے ڈیموکریٹس کے ساتھ، خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، وہ 7 سینیٹرز. تو وہ اگر وعدے پورے ہوتے ہیں تو پھر لگتا یہ ہے کہ معاملات جو ہیں کچھ بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہ اچھا تھوڑا سا بہت جو بیک اچھا گراؤنڈ وہی ہے. یہ بتائیں کہ جو 7 سینیٹر شامل ہوئے ہیں، تو جیسے ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ جی وہ جب تک جماعت پوری ایگری نہیں ہوتی تو سینیٹر شامل نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر سینیٹرز الگ ہو سکتے ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ریپبلکن کے ساتھ دینا ہے، تو کیا وہ دے سکتے ہیں؟ اس میں کسی قسم کا کوئی قانون کی خلاف ورزی یا تو نہیں ہاں ہوتی؟ بالکل، وہ پارٹی لائنز یہاں پر کراس کی جاتی ہیں، اور وہ جب بھی اگر وہ ایک پراپر ان کے پاس ایک مثال کے طور پر دیکھیے، آپ کو ایک بہت بڑی بات جو اس میں دیکھنے والی ہے، مثال کے طور پر جو ورجینیا، جہاں میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، DC کے ساتھ بالکل لگی ہوئی اسٹیٹ ہے. تو ورجینیا کے جو سینیٹر ہیں ٹم کین، انہوں نے ریپبلکنز کا ساتھ دیا. وجہ کیا تھی؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ شٹ ڈاؤن ختم ہو. اور آپ کو معلوم ہے یہاں اس ورجینیا، میری لینڈ اور DC میں، اور جہاں کے جو ورجینیا جہاں کے وہ سینیٹر ہیں، لاکھوں لوگ اس شٹ ڈاؤن کی وجہ سے، کیونکہ وہ فیڈرل کانٹریکٹرز ہیں، فیڈرل امپلائیز ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فیڈرل پروگرام سے ڈیپینڈ کرتے ہیں اس ایریا میں. تو انہوں نے اپنے جو کانسٹیچوئنٹس ہیں، اپنے ووٹرز، ان کا مفاد دیکھا، اور پارٹی کے مفاد کو انہوں نے کہا تھوڑا سا سائڈ میں رکھو، چونکہ میری اسٹیٹ ہے، یہاں کے میرے جو ووٹرز ہیں، جو میرے کانسٹیچوئنٹس ہیں، وہ بہت متاثر ہو رہے ہیں اس سے. تو لہٰذا میں ریپبلکن کا ساتھ دے کے اس شٹ ڈاؤن کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اسی طرح جو 7 جو سینیٹرز، جو ڈیموکریٹک سینیٹرز ہیں، ان سب کی جو اپنی لوکل جو ایک کمپلژنس تھے، ان کی اپنی لوکل جو ایک ضروریات تھیں، یا ان کے ووٹرز نے ان کو ریچ آؤٹ کیا کہ بھائی اس بلا سے ہماری جان چھڑائیں اور دوبارہ حکومت کو، اس جزوی بندش کو ختم کی جائے. تو ٹم کین نے، جو کہ سینیٹر ہیں ورجینیا کے، اس کا ساتھ دیا. اور حالانکہ بہت ہی سخت، بڑے ڈائی ہارڈ قسم کے ڈیموکریٹ ہیں وہ، اور بہت بالکل بالکل ٹاپ آف دا مطلب لیڈرشپ کے رولز میں ہیں، رول میں شامل ہیں. تو یہ یہاں پر جو آپ کا سوال، وہی بہت اہم سوال ہے وہ، کہ جیسے پاکستان میں ہم نے لا بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ نے پارٹی لائن کراس کر کے ووٹ دیا تو وہ آپ کی رکنیت ختم ہو جائے گی، آپ کو نوٹس دے دیے جاتے ہیں، پھر آپ کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے، جو کہ غالباً نکالا بھی گیا ہے ابھی 2 سینیٹرز کو 27ویں ترمیم میں، ایک PTI کے سینیٹر اور ایک JUI کے سینیٹر، دونوں کو شو کاز نوٹس دے دیے گئے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اس کو جو لیڈرشپ ناپسند کرتی ہے. چک شومر جو کہ سینٹ میں مائنورٹی لیڈر ہیں ڈیموکریٹس کی طرف سے، انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ ٹم کین کو اور دوسرے جو 6 سینیٹرز ہیں ان کو روک سکیں. اچھا، ہم نے دیکھا کہ اس دفعہ الیکشن میں تھوڑا سا بس اس پہ تجزیہ چاہوں گا، اس کے بعد ہم افغانستان پہ چلیں گے کہ پاکستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ افغانستان اور پاکستان کی صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں. کہ اس دفعہ جو ہے جہاں جہاں الیکشن ہوئے، ڈیموکریٹ نے جو ہے سویپ کیا ہے اور بڑے مارجن سے جیتا ہے الیکشن ریپبلکن کے حوالے سے. لیکن ورجینیا ویسے بھی ڈیموکریٹ کا وہ تھا، لیکن نیو یارک کی جو ایک انوکھی داستان کہہ لیں کہ جس کو وہ پورے امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں جس طریقے سے اس کو ایک میئر کا الیکشن 53,000 سٹیز ہیں یہاں پر، اور اسی طرح تھاؤزنڈز میں میئر ہیں امریکہ کے اندر، لیکن نیو یارک کا میئر آخر کیوں؟ اور اس کے بعد آپ ایک دیکھ رہے ہیں ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ ایک اسلامک فوبیا اور ایک خاص قسم کا وہ چل نکلا ہے کہ جی نیو یارک میں جو ہے وہ یہ ہونے والا ہے، اور نیو یارک میں جو ہے وہ شریعہ لا آنے والا ہے. لیکن اس کا کوئی دور تک وہ نہیں ہے. اگر 9 ملین کی آبادی ہے نیو یارک میں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ 700,000 صرف مسلم ہیں ادھر پر پورے نیو یارک میں. بالکل وہ ایک ایسی کوئی بڑی تعداد نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو، لیکن ایک خاص قسم کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نفرت سی کریٹ کی جا رہی ہے مسلمز اگینسٹ امریکنز کے درمیان. تھوڑا سا اس پہ تجزیہ کر دیں، پھر ہم افغانستان پہ چلتے ہیں. دیکھیے، ممدانی کا معاملہ تو بالکل صاف ہے. دیکھیے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کیونکہ مسلم فنڈامنٹلسٹ ہیں یا کوئی بہت ہی ایک طرح کے انتہا پسند ہیں. وہ ایک عام جو مسلمان ہوتے ہیں، ایک شہری کے طور پر وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور وہ امیگرنٹ ہیں. ان کی شخصیت ایک بڑی شاندار کرزمیٹک شخصیت ہے، ینگ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے پاس
پاور آف آئیڈیاز جسے کہتے ہیں نا وہ ان کے پاس تھی کہ انہوں نے کچھ ایسا میسیجنگ ان کی جو تھی وہ اتنی پاورفل تھی کہ نیو یارک میں رہنے والی جو زی اور ملینیل جو جنریشنز ہیں انہوں نے وہ لبیک کہا ان کی آواز پر. اور وہ یعنی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہاں مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں ہے نیو یارک میں کہ صرف اس کی بنیاد پر وہ الیکشنز جیت سکتے, جب تک کہ خود آپ یہ دیکھیے کہ جو جوش ووٹرز ہیں جو کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ممدانی ان کے خلاف ہیں اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, آدھے سے زیادہ جوش ووٹرز نے ووٹ دیا ہے. بالکل کوئی ایسا سیگمنٹ نہیں تھا وہاں سوسائٹی کا نیو یارک میں جہاں سے ان کو ووٹ نہیں ملے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کو ہر طرف سے ملتے ہیں تو اسی وقت ملیں گے جبکہ آپ کا میسج انکلوزیو ہو, جو کہ آپ کے روز مرہ کے مسائل سے جن کا تعلق ہو. میئر کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہاں میں کیا ہو رہا ہے یا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یا سعودی عرب یا برٹن میں کیا ہو رہا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے رینٹ کم ہوں, ہمارے بسوں کی کرایوں کی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ان کو افورڈ نہیں کر پا رہی, ٹرینیں صحیح چلیں, وہاں جو لاجسٹکس کے ایشوز ہیں وہ ہوں, جو ٹریفک کے معاملات وہ ختم ہوں, ہیلتھ کیئر کے معاملات, ٹیکسیشنز, ایک جو پھر جو ہیوز اینڈ ہیو ناٹس میں جو ایک گیپ آ گیا ہے, ایک امیر ترین لوگ اور پھر غریب لوگ ہو رہے ہیں, اس کو وہ ختم کرنا چاہ رہے ختم کرنا ہیں. چاہ ختم تو رہے نہیں ہو سکتا ہیں. ہاں لیکن وہ یقیناً وہ ایک تھوڑا اچھا بہت وہ تھا. بس میں یہ مختصراً یہ جو آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات یہ کہوں گا کہ 3 ریسیں تھیں جس میں انہوں نے بہت زیادہ اچھا پرفارم کیا, اور ایک میسج ہے یہ, حالانکہ یہ مڈ ٹرم الیکشنز بھی نہیں ہیں لیکن صرف 3 ریسیں. دیکھیے نیو یارک کا میئر, نیو جرسی کا گورنر, اور یہاں پر جو 3-4 جو پوری سلیٹ تھی, تو ان تینوں میں ڈیموکریٹس نے سویپ کیا ہے. تو ان کے لیے ایک خوشی کی بات تو ہے ڈیموکریٹس کی, لیکن ان کو زیادہ پھولنا نہیں چاہیے, کیونکہ اگر انہوں نے ابھی بھی اپنا رویہ درست نہیں کیا, مختلف معاملات پر اپنی میسیجنگ صحیح نہیں کی, اور ممدانی دیکھیے آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ ڈیموکریٹ مائنورٹی لیڈر جو سینٹ کے چک شومر صاحب جو کہ نیو یارک کے سینیٹر ہیں, انہوں نے آج تک یہ نہیں نہ صرف یہ کہ اس کو انڈورس نہیں کیا ممدانی کو, بلکہ آج تک یہ بھی نہیں بتایا کہ انہوں نے ووٹ کس کو دیا ہے. البتہ ان کو مبارکباد ضرور دے دی اپنے ٹویٹ میں. تو خود ان کو ممدانی کو اپنی ڈیموکریٹک پارٹی سے وہ سپورٹ نہیں ملی جس کا کہ وہ بالکل حقدار تھے, نامنی تھے اس کے. بالکل تو یہ ایک ہے. بہرحال دونوں کے لیے بڑے زبردست میسیجز ہیں اس 3 نتائج میں, ڈیموکریٹس کے لیے بھی, ریپبلکنس کے لیے بھی. اور اب جو اگلے سال کے جو الیکشنز ہوں گے 2026 کے, وہ بڑے ہی مارکت العرا الیکشنز ہوں گے, اور ان کے نتائج پر آپ دیکھیں گے کہ بڑی بالکل چیزیں. امریکن گورنمنٹ تھوڑی سی, جس جی پہ ہاں, ٹرمپ کو بھی کہا جا رہا ہے جی 2026 جو ہے ان کے لیے. خیر ناظرین, افغانستان اور پاکستان کا سلسلہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر بھی بڑے غور سے دیکھا جاتا ہے. یہاں پر افغانستان کے لوگوں کی, افغانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں رہتی ہے, اور جہاں واشنگٹن ڈی سی اور اس کے جو ٹرائی اسٹیٹ ورجینیا, میریلینڈ, ڈی سی میں تقریباً لاکھوں افغانی جو ہیں اب آ چکے ہیں, بس چکے ہیں. ٹرمپ نے کہیں نہ کہیں ان کو ہارڈ ٹائم دیا ہے, ان کا جو فنڈ تھا وہ کم کیا یا ختم کیا. لیکن جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے جب میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, تو جو یہاں پر رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان سے اس وقت تک دوستی جو نہیں ہو سکتی جب تک کہ افغانستان کے اندر عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سلوک صحیح نہیں کرتے, جو وہاں پہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے, جن کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, جن کو اسکول جو ہے کالجز ان کے بند ہیں, پروفیشنل کالجز بند ہیں, باہر بغیر مرضی کے, بغیر اپنے کسی مرد کے باہر نہیں نکل سکتے. جب تک دنیا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ نہیں دے گی, جب تک کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا بند کریں گے. اور کہیں نہ کہیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ رک نہیں پا رہے, کیونکہ مستقل جو بارڈر پہ اسمگلنگ ہے وہ پاکستان چاہتا ہے رکے, لیکن افغانستان چاہتا ہے کہ جناب نہیں رکے, اور اس کو جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے ہی چلنے دے. اور اس پہ پاکستان نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے, بارڈر کو سیل کیا ہے, کیونکہ پاکستان سے بہت ساری ایسی چیزیں مستقل, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈالرز جس طریقے سے پاکستان سے جا رہے تھے, تو ہماری اس کرنٹ گورنمنٹ نے 2 سال پہلے جس طریقے سے ڈالرز کو کنٹرول کیا افغانستان جانے سے, اور ان کی چیزوں کو جو ہے بارڈر پہ پکڑا ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ امریکہ اور پاکستان اور افغانستان پر گہری نظر ہے آپ کی, کہ
یہ کبھی کسی ایک رخ بیٹھے گا؟ کیونکہ جو کہتے ہیں جی افغانستان ہمارے بھائی ہیں، تو اگر بھائی ہیں تو بھائی جس طریقے سے دہشت گردی کر رہے ہیں تو اس طرح تو نہیں کرتے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے آصم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان عوام اور پاکستانی عوام بھائی ہیں، ان میں برادرانہ تعلقات ہیں، اور ہزاروں سال، صدیوں کے نہیں بلکہ ہزاروں سال کی آپس میں بڑے اہم لنکیجز ہیں۔ ہمارے پاس دیکھیں نا کئی چیزیں ایسی ہیں جو افغانستان سے ہمارے کئی جو ولی پیر بزرگ سارے وہاں کے، ایون حضرت داتا گنج بخش کا تعلق بھی افغانستان سے تھا، مولانا رومی کو ہم پڑھتے ہیں، ان کا تعلق افغانستان سے تھا۔ افغانستان اور پاکستان دو اہم اسلامی ملک ہیں، اور وہ وہاں کے عوام آپس میں بھائی بہن ہیں، ان کے تعلقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اب آئیے دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو طالبان کا معاملہ ہے، ہم ان کو ایک وسیع تر افغان جو ایک سوسائٹی ہے اس کے ساتھ اس کو نتھی نہ کر دیں کہ اگر طالبان برے ہیں تو پورا افغانستان برا ہے اور پورے افغان عوام برے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ طالبان کا آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ بہت ہی ریپریسو ایک رجیم ہے، اور آج نہیں بلکہ جس دن سے یہ طالبان وجود میں آئے ہیں، ہر معقول آدمی نے، چاہے وہ یہاں ویسٹ میں رہتا ہو یا پاکستان میں رہتا ہو، ان کے معاملات کی مذمت کی ہے اور خبردار کیا تھا شروع سے کہ یہ معاملات صحیح نہیں ہیں۔ بلکہ آپ کو شاید یہ بھی اندازہ ہوگا کہ خود ہلری کلنٹن کے کئی بیانات جو کانگریس میں انہوں نے دیے تھے وہ بھی ریکارڈ پر ہیں طالبان کے حوالے سے۔ اصل اس وقت جو ہونا یہ چاہیے کہ طالبان کے حوالے سے دیکھیے، بالکل اس کو آپ سیپریٹ کر کے دیکھیں، افغان اور طالبان دو مختلف چیزیں۔ طالبان ایک گروپ ہے جو ایک انتہا پسند لوگوں پر مشتمل ہے، جن کا جو ورلڈ ویو ہے، جن کا نقطہ نظر ہے وہ بہت مختلف ہے، اور وہ اپنے معاملات میں سنسیئر ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے جو وسیع تر جو جدید دنیا ہے اس سے ان کا ورلڈ ویو لگا نہیں کھاتا۔ تو اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے، مجھے کم از کم آج یہ دیکھ کر تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے کہ کم از کم پاکستان اب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے، وہاں کے عوام اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، آئی ہوپ کہ سمجھ رہے ہوں کہ طالبان جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے، افغان عوام مسئلہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اب اس معاملے پر آپ کی یکسوئی ضروری ہے۔ دیکھیے علامہ اقبال کا بہت بڑا شعر ہے جو آپ کے لیے گائیڈ ہے۔ اقبال نے فرمایا تھا، حق باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت مایا، اس میں خیر دوسرا مصرع بھی آ جائے گا کہ جو حق ہوتا ہے وہ لا شریک ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ جو آپس میں نیکی اور بدی کو چلا کے بھئی نہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے کام آ جائیں گے، وہ ہمارے، اب امید یہ ہے کہ پاکستان میں ایک یکسوئی آئے گی طالبان کے حوالے سے، اور یہ یکسوئی جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی۔ اور اس میں میں ایک تھوڑی سی جو بات بتانا چاہتا ہوں، حالانکہ اس کے بہت سے معاملات میں میری ریزرویشنز ہیں، لیکن اب جو آئندہ آپ کو جو اس وقت جو پاکستان کے معاملات جو نظر آ رہے ہیں، وہ لگتا یہ ہے کہ جو سیٹ اپ ہے وہ کنٹینیو کرے گا، اور یہ جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے، یا جو ایک طالبان کے حوالے سے ایک پالیسی بنی ہے اور اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، وہ آئندہ آنے والے میں کئی دنوں تک بلکہ کئی برسوں تک کنٹینیو رہنے کی امید ہے۔ اور یہی ایک چیز ہے کہ آپ کا بالکل کلیئر مائنڈ ہونا چاہیے، طالبان نہ اپنے ملک کے لیے اچھے ہیں بلکہ اس پورے نیبرہڈ کے لیے ایک بہت بڑا بالکل ناسور ہے، اور اس بالکل ناسور سے آپ کو اسی طرح سے ڈیل کرنا چاہیے جس طرح کے اس قسم کے لوگوں سے کرنا کیا جاتا ہے۔ بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آپ کو اسی طریقے سے، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بالکل اسموتھ ہے اور آگے چلے گی، اور یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو کنٹرول بھی کرے گی۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ امریکن پاکستانی جو ہیں وہ 27ویں ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں، آرمی ایکٹ میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ہم انٹرویوز بھی لیں گے۔ پاکستان کے اندر جس طریقے سے ایک اسموتھ گورنمنٹ چل رہی ہے، یس انٹرنل پرابلم ہے اور وہ ہر ملک میں ہے، وہ کوئی صرف پاکستان میں نہیں ہے، مہنگائی جو ہے وہ ہر جگہ ہے۔ امریکہ کے اندر اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہاں پر کوئی اس طریقے سے کیونکہ لیکن 42 ملین جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو گورنمنٹ پال رہی ہے، اور یہ ہمیں اس وقت پتہ چلا جب گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہوئی۔ تو اگلے پروگرام تک فیض الرحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایبسلیوٹلی۔
اگلے پروگرام تک کے لیے آصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.